अजीज़ा अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आदिल एंड सबीन हार्ट टू हार्ट शो के अंदर सियासी गुफ्तगू है आज, इसलिए मैंने सबीन को दावत दी है। और इससे पहले कि मैं सबीन को खुश आमदीद बल्कि खुश आमदीद कहते हुए मुद्दा सामने रखना चाहता हूं। और मुद्दा क्या है? मुद्दा अजीज़ा अमन ये है कि इस वक्त इमरान खान की वापसी नागुज़ीर हो चुकी है। और उस वापसी के लिए आपको पता है कि फौजी और कुछ करें ना करें, प्लान जरूर बनाते हैं, नक्शे मक्शे के ऊपर प्लान बनाते हैं। जो मर्जी हो कागज जरूर काले करते हैं। मोटी मोटे जो है वो पुराने छापे निकाल के मुसलमान करते हैं। स्टाफ अफसर हैं, उन्होंने अपनी जो है वो जवाज पेश करना है कि वो तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं, प्लाट किस चीज के ले रहे हैं। तो वो लंबे लंबे चौड़े प्लान बना के बैठते हैं, बातें करते हैं। आईएसआई और एमआई ने भी इसी तरह प्लान बनाए हैं, वहां पे भी जीएसओज बैठे हुए हैं, जनरल स्टाफ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उन्होंने भी प्लान बनाए हैं कि यार अब 3 साल 3.5 साल सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो अब मजबूरी है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। लेकिन तमाम तर ऑफर्स करने के बाद भी इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट ही आगे से बोल रहा है, काबू नहीं आता। पार्टी माइनस इमरान खान चला के देख ली है, लेकिन फिर भी जो है वो सियासी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा। और मुआशी इस्तेकाम की वजह से इनको अपना कशकोल उठा के भीख मांगनी पड़ रही है। और इतने फख्र से बताते भी हैं, जो इन्होंने एक क्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो जाके बताता भी है कि मजबूरी है, क्या करें, मांगना पड़ता है। सालों मजबूरी नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी बेगैरती है। तुम लोग जो है, तुम्हें आदत पड़ी हुई है मांगने की, सियासी इस्तेकाम तुम लाना नहीं चाहते। और ये तो अब आसिम मुनीर के करीबी दोस्त मोहसिन बेग भी, जो उनके हम नवाला और हम प्याला हैं शाम के वक्त, जिस वक्त वो मुल्ला मुनीर की जगह चाचू विस्की बन जाते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये सियासतदान सारे डरते हैं इमरान खान से, लेकिन इमरान खान की वापसी नागुज़ीर है। लेकिन इमरान खान अगर एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, तो उसको वापस लाके अपनी पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? इसलिए माइनस इमरान खान भी इन्होंने चला के मामला देख लिया है, लेकिन अब इमरान खान को वापस लाने के लिए इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। इनका ख्याल है कि 2027 तक इमरान खान को ये वापस लाएंगे, और उससे पहले उनको मैनेज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड रिलीज के जरिए। बहरहाल ये इनका प्लान है, एक प्लान ये कर रहे हैं, एक ऊपर वाले का प्लान है, लेकिन इनका प्लान विजिबली ये मौजूद है। और उस वापसी के लिए इन्होंने एडवांस के अंदर एक टू प्रोंग स्ट्रेटेजी चलाई हुई है। एक तरफ तो वही पुरानी वारदात है, मिशाल और मरवत जैसे और पटों जैसे और गंडापुरों जैसे स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स को लॉन्च करके इमरान खान की रेपुटेशन को दागदार किया जाए। दूसरा, इमरान खान को चारों तरफ से घेरा जाए, उस तरह जिस तरह पहले 2018 से 2022 के दरमियान में उनको घेर के रखा गया था पुराने कचरे से। अब पुराना कचरा, जाहिर बात है उससे नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, लेकिन नया कचरा पैदा किया जा रहा है और चारों तरफ से उनको घेरा जा रहा है। अंदर भी, खानदान के अंदर भी उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी बहनें अगर उनके साथ खड़ी हुई हैं, अलीमा खान उनके साथ खड़ी हुई है, तो अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं, मिशाल यूसुफजई जैसे, मरवत जैसे, जो दोनों अपनी एसोसिएशन इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी के साथ बताते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मिशाल यूसुफजई सेनेटर अगर बनी है तो उसका मेरिट क्या है, किस तरह वो बन गई है। और फिर मेरा मिशाल यूसुफजई से सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर ने 10 करोड़ रुपया दिया था आपको वकीलों की फीस के लिए, सलमान सफदर को देने के लिए। सलमान सफदर कहते हैं मुझे सिर्फ 2 करोड़ मिला, बाकी का 8 करोड़ किधर गया, आपने किसको दिया? और फिर उसके बाद आप सेनेटर बन के जो पुट्ठी छलांगे मार रही हैं और इमरान खान की बहन को आप अटैक कर रही हैं, ये किसके कहने पे कर रही हैं? जिसके कहने पे आपने एनडीयू किया है वही आप कर रही हैं, जाहिर बात है। लेकिन ये इतनी सादी बात नहीं है, ये पूरी एक गेम है। और मैं इस गेम को अगर खोलना चाहता हूं, तो मुझे बराह रास्त खान साहब की तरफ से हुक्म आता है कि आप इस पे बात मत करें, ठीक है। लेकिन सबीन इसके ऊपर बात करना चाहती हैं, कुछ मामला सामने रखना चाहती हैं। ये मिशाल और मरवत, यहाँ पे जब इंग्लैंड आया मरवत, तो इसने मुझे कहा कि मुझे बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि मैंने आपसे मिलना है। मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब ने मुझे मिलने से मना कर दिया। डॉक्टर उस्मान खान इस बात के गवाह हैं, इमरान खान के कजन अच्छे तरीके से उनके बचपन के साथी हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है, जिसके अंदर इमरान खान को चारों तरफ से घेर के उसको काबू करना चाहते हैं, इसकी डायनेमिक्स क्या है, इस पे बात करना क्यों जरूरी है, और अंदर खाते ये क्या गेम चल रही है। सबीन ने कहा इसके ऊपर बात करते हैं, तो सबीन इसके ऊपर बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं सबीन को। सबीन, क्या गेम चल रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन भी है, जो मेरे ऊपर तो बोलने की पाबंदी है, लेकिन आप बोल सकती हैं। ओवर टू यू, प्लीज बोलिए।
جی السلام علیکم، اور سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ابھی اس ٹاپک کو ہم نے کنٹروورشل بالکل نہیں بنانا۔ اگر عمران خان نے آپ کو منع کیا ہوا ہے تو ایز اے ڈیفالٹ مجھے بھی منع کیا ہوا ہے، لیکن ہم کچھ خاص ایشوز ہائی لائٹ کریں گے، اور خاص ایشوز میں سے ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ مروت نے آپ سے کہا تھا کہ بشا بی بی نے بھیجا ان کو ملنے کے لیے، میں آپ کو یاد کراتی ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ مروت نے کہا تھا کہ عمران خان نے بھیجا ہے ملنے کے لیے۔ یہ تو بعد میں انکشاف کیا تھا جب ہم نے واہ ویلا مچایا کہ یہ کیوں حرکت اس نے کی ہے، جبکہ عمران خان نے منع کیا کہ نہیں ملنا، تو پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ بشا بی بی نے کہا ہے۔ تو جی یہ ذرا آن دا ریکارڈ میں کہنا چاہتی ہوں۔ دوسری بات میں کیا کہنا چاہتی ہوں، یہ کہ ہمارے لیے بشا بی بی عمران خان کی اہلیہ ہونے کے ناطے، ان کی بیوی ہونے کے ناطے ہمارے لیے محترم ہے، اور ہمارے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے ایک وقت میں جمائمہ تھیں۔ ابھی جمائمہ نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ایک امیج کریٹ کی ہے جس کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اتنی ہی محترم ہے جیسے ریحام خان تھی ہمارے لیے جب انہوں نے شادی کی تھی عمران خان کے ساتھ، اور ابھی انہوں نے جو اپنی الگ سے امیج بنائی ہے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اب انڈیویجول بیسس پہ آ گئی ہیں۔ اور اسی طرح اس وقت بشرا بی بی ان کی اہلیہ ہیں، ہمارے لیے محترم ہے، اور اس وقت تک رہیں گی جب تک وہ عمران خان کی اہلیہ انشاءاللہ رہیں گی۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں ہائی لائٹ کرنی ہے وہ بہت ضروری ہیں، ان میں سے مشال یوسف زئی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری مسئلے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ میری آبزرویشنز ہیں، پتہ نہیں اب لوگ کہیں گے یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، یہ پولیٹکس میں نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے بولنے کا، لیکن جتنی ہم نے بکواس سن لی ہے، جتنی ہم نے قربانیاں دے لی ہیں، اس کے حساب سے ہمارا بات کرنا بنتا ہے، کیونکہ ہم ابزرو اگر کر رہے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور آگاہ کریں انہیں، کیونکہ لوگ جاننا تو چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر اپنا آپ، تو ویسے انہوں نے نہیں کیا ہوا۔ تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مشال یوسف زئی انتہائی ایک آپ کہہ سکتے ہیں لو کلاس بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتی ہیں۔ اچانک سے ان کا رائز آتا ہے، جس جس آئی تھنک مڈل کلاس آپ کہہ لیں، لوور مڈل کلاس فیملی سے یہ بلونگ کرتی ہیں، اس کے حساب سے ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ویسا نہیں ہے، ان کا بولنا، اپنے آپ کو وہ بھی پیش کر رہی ہیں کہ وہ جیسے بہت سلجھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں این ڈی اچھی یو طرح سے پتہ ہے، این ڈی یو میں گرومنگ سے بھی کی ہے نا ان کی، انہوں نے فوجیوں نے گرومنگ کی ہے۔ لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ان کو خاص فرق نہیں پڑا، ان کو نظر آ رہی ہیں وہ، آپ بیچ میں پھر بھی نہ کہ کہاں کی ہیں اور کیا ہے۔ اور ابھی جیسے کہ میں نوٹ کرتی ہوں، میں کسی عورت کے لباس کے اوپر کامنٹ کرنا کبھی نہیں چاہوں گی، ان کی اپنی مرضی، وہ جو بھی پہننا چاہے، لیکن اگر آپ ایک ایسے سچویشن میں، آپ ایسے ادارے میں ہیں، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں ایک ملک میں جس میں یہ چیزیں نہیں پسند کی جاتی، تو کیا تک بنتی ہے آپ کو یہ شلوار اپنے گھٹنوں تک آپ رکھ کے اپنی ٹانگیں دکھا رہی ہیں لوگوں کو؟ یہ چیز ٹھیک ہے، میں اس کو ایز اے کرٹیسزم اس لیے لے رہی ہوں کہ آپ ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ہر چیز میں، تو اگر وہ ابھی سے یہ حرکتیں کر رہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس مینٹالٹی کی ہیں۔ وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ان کو جو ٹاسک دیے جاتے ہیں، جیسے علیمہ خان کے اوپر، علیمہ آپا کے اوپر تنقید، ان کی بہنوں کے اوپر تنقید، یہ جو سارے معاملے میں جو بھی فرض کریں کہ حق کے لیے بولتا ہے اس کے پیچھے پڑ جانا، ان کو ویسے آئی تھنک علی امین کے ساتھ بہت ان کی کلوز ایک کہہ سکتے ہیں سیٹنگ، مروت کے ساتھ یہ بہت کلوز ہے، اور مروت کو اگر پبلکلی ڈسون کر دیا گیا ہے تو یہ ان کا ساتھ ہونا اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی میں سینیٹر ہونا مشکوک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اگر فرض کریں کہ ایک ایسے انسان کو سپورٹ کریں جو کہ خان کے خلاف ہو، جو کہ پی ٹی آئی کے اب خلاف ہو چکا ہو، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا ساتھ دینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اٹس اے ویری لاجیکل تھنگ، اور آپ لاجیکلی سوچیں گے تو آپ کو یہ چیز مشکوک کرے گی، اس شخص کو مشکوک کرے گی، وہ الگ ہے۔ لیکن ہم نے اس پورے سلسلے کے دوران یہ سنا ہے کہ بشرا بی بی نے بہت ہی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ مشال یوسف زئی کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ آپ کی ریکارڈنگ میں کچھ مسئلہ آ گیا تھا۔ نہیں، میری ریکارڈنگ تو ٹھیک ہے، آپ کی آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے۔
لیکن آپ اچھا، کہہ رہی ہیں کہ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. ہم نے یہ مسلسل پچھلے آئی تھنک 2 سال سے سنا ہے، 2 یا 1.5 سال سے تو کم از کم سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں بہت سختی سے مشال یوسفزئی کو، ڈسپائٹ کہ وہ جو کر رہی ہیں، جو حرکتیں وہ کر رہی ہیں، جو کہ نازیبا حرکتیں کر رہی ہیں، غلط حرکتیں کر رہی ہیں، غلط بیانات دے رہی ہیں. اور وہ انہوں نے کیٹیگورکلی کہا ہے کہ مشال یوسفزئی میری اسپوکس پرسن ہے. انہوں نے یہ سننے کو آیا، میں سنی سنائی باتوں پہ آتی تو نہیں ہوں، لیکن یہ پبلک نالج ہو چکی ہے کہ انہوں نے سفارش کی ہے مشال یوسفزئی کی عمران خان کے سامنے. اور مشال یوسفزئی کو جو پوسٹ ملی ہے، مجھے تو ان میں کسی قسم کی کوئی کیپیبلٹی نہیں نظر آتی جس کی وجہ سے ان کو سینیٹر بنایا گیا ہو. ایج کے لحاظ سے، ایکسپیرینس کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے ان کے کچھ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا اس عورت میں جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ ان کو یہ پوزیشن ملی ہو. لیکن آئی تھنک بشرا بی بی کے کہنے پر ہی ان کو ملی ہے، مجھے لگتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں. لیکن یہ کہنا کہ یہ میری اسپوکس پرسن ہے اور پھر وہ جو الٹے سیدھے بیانات دے رہی ہیں مشال یوسفزئی عمران خان کی بہنوں کے خلاف، ابھی جو توشہ خانہ کا سلسلہ چلا تھا جو بشرا بی بی کے اوپر الزام لگا ہے، اور یہ ثابت، تو میں تو ان کورٹس کو بلیو نہیں کرتی، تو میں الزام ہی کہوں گی، کیونکہ جو سینٹنس ملا کہ جی توشہ خانہ کا جو ہار تھا وہ بشرا بی بی نے لیا. لیکن یہ الزام ابھی مروت کیٹیگورکلی، آپ کے پاس وہ ویڈیو بھی ہے اگر آپ پلے کرنا چاہیں، اور مشال یوسفزئی اشارتاً کہہ چکی ہیں کہ علیمہ آپا کو دیا گیا ہے اور ان کے پاس ہے. جبکہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم جو وٹو ہیں، انہوں نے موئی یہ بھی مجھے خبر آئی ہے، میں نے خود نہیں دیکھا، آپ تصدیق کر لیجیے گا جا کے، موئید پیر زادہ کو انٹرویو دیتے وقت انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے اپنی بیٹی کو وہ ہار دیا تھا. پوچھنا اور یہ سوال بنتا ہے کہ ابھی یہ کیوں چل رہا ہے. اور دوسری بات جو کہ بہت اہم ہے، ان آل فیئرنیس شریف افضل مروت نے بھی کہا ہے کہ وہ میری کسی رشتہ دار کے پاس ہے. نہیں یہ نہیں تو نہیں، اس نے علیمہ آپا کہا کا کہ تو علیمہ، انہوں نے نام لے دیا نا، اب رشتہ دار تو آپ بیٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ اگر یہ پلے کریں گے نا اس کو ویڈیو کو تو آپ کو پتا چلے گا، وہ تو بعد میں رشتہ دار کا ذکر کیا، پہلے کیٹیگورکلی علیمہ آپا کا کہا گیا. مجھے کرنج، آئی فیل کرنج واچنگ دوز ٹو ایڈیٹس. نہیں چھوڑیں، چلیں، لیکن پھر وہ ثبوت تو ہونا چاہیے نا سامنے کہ ہم کس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. آپ چاہتی ہیں میں بھی پلے کروں؟ میں اپنی جو اہم بات ہے وہ کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ اس کو پلے کر لیجیے گا. میری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو الٹے سیدھے بیانات دے رہی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان بقول جو لوگ آتے ہیں جو بتاتے ہیں عمران خان نے یہ میسج دیا ہے کہ مشال یوسفزئی کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا منہ بند کریں، اور آپ کو کتنی مرتبہ کہا کہ اپنا منہ بند کریں. اگر خان صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ تو بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے بھی کہا ہے کہ ان کو کہا گیا اپنا منہ بند کریں، لیکن وہ پھر جی بند کیوں بالکل، نہیں کری، کس طرح پہ نہیں کر رہی؟ ان کے پیچھے کیا شے ہے، یہی تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر بشرا، فوجیوں کی شے ہے نا، فوجیوں کی شے، اور کون میں سی شے؟ کمپلیٹ نہیں چلے، فوجیوں کی شے تو ہے ہی ہے، لیکن اگر بشرا بی بی نے پبلکلی کہا ہے اور یہ ہمیں پتا چلا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ یہ میری اسپوکس پرسن ہے، یہ میرے لیے بات کرے گی، کوئی کچھ بھی کر لے، ان کو نہیں نکالا جائے گا، تو پھر اثار تو یہی ہے نا کہ بشرا بی بی ان سے کہلوا رہی ہیں. یہ نند بھاوج کے جو جھگڑے چلا رہے ہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر، یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہے. کچھ بھی ہو، علیمہ آپا نے بڑی گریسفلی اس چیز کو ہینڈل کیا ہے، وہ کوئی ذکر اس طرح کا نہیں کرتی. اور اگر مشال یوسفزئی کو بہت شوق ہے یہ لڑائیاں ڈالنے کا، جو جس بیک گراؤنڈ سے یہ بلانگ کرتی ہیں اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے یہ مناسب ہے ان کے لیے، یہی کام سیکھے گئے ہیں اور یہی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس فیئر ٹو سے کہ یہ اگر ریپرزینٹ کر رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ بشرا بی بی کروا رہی ہیں، لیکن اگر یہ مشال یوسفزئی کر رہی ہیں تو آپ خود سوچیں کہ کس کے اوپر انگلی آتی ہے. کہ بشرا بی بی نے کہا یہ میری اسپوکس پرسن ہے، یہ میرے لیے بات کریں گی، ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، میں جو کہوں گی وہ کرے گی، اور وہ جو کرے گی وہ میری وجہ سے کرے گی، تو پھر سیدھا الزام لگتا ہے کہ بشرا بی بی ہی کروا رہی ہیں یہ سب کچھ، جو کہ آئی تھنک ان دا لانگ رن عمران خان کے اوپر بھی ٹھیک نہیں نظر آ رہا. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ کہو کہ جی عمران خان کے اوپر تنقید کیوں ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے. مریم آپا نے مجھ سے ایک دو مرتبہ بات کی ہے، انہوں نے کہا میری بہن بہت بھولی ہیں، بہت سادی ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اس کے اوپر، میں نے کہا کہ اپنی فرینڈ کی سلیکشن کرنا اس لیول پر بہت ضروری ہے.
ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی دوستی بری ہے، غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی غلط ہیں. تو اگر اس طرح کے غلط لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آٹومیٹکلی لوگ ایسے ہی سوچیں گے اور عمران خان کے اوپر بھی انگلی آئے گی. تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ایز عوام، ایز پیپل، جو لوگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں، جو اس جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں، حصہ کے لے رہے ہیں، بہت ساری قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا کام بنتا ہے کہ اس چیز کو سامنے لائیں، دنیا کے نہیں، پاکستانیوں کے سامنے لائیں، اور اس چیز کو روکا جائے. اور اس کی چیز کو کیسے روکا جائے، بیکاز اس لیول پر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کے بلنڈرز کرنا، جیسے کہ ابھی بشا بی بی سے ہو رہے ہیں. بھولی ہوں گی، کچھ بھی ہوگا. ایک اس کے بعد آپ اس کو پلے کریں تو پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کرنی ہے جس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہو گیا. یہ پینڈنگ ہے 2 سال سے، تو وہ اس کے بارے میں بھی کریں گے. آپ پہلے وہ ریکارڈنگ پلے کر دیں. جی، وہ میری اور آپ کی جو ویڈیو چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ بات کریے. یہ کرٹسی ہم نیوز کی، ہم یہ چند سیکنڈ کا کلپ فار فیئر انالیسز پلے کرتے ہیں. دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا پہلے یہ کیا بات کر رہی ہے. بشا بی بی صاحبہ کے پاس تھا ہی نہیں، سزا بھگت رہی ہے اور خان کی قسم اٹھا دے کہ یہ بشا بی بی کے پاس آ رہے ہیں. تصدیق کر سکتی ہیں آپ؟ دیکھیں آسما صاحبہ، میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بی بی صاحبہ کے پاس نہیں ہے، اور بی بی صاحبہ کا ظرف ہے کہ وہ چپ ہے، تو میں ان کی ترجمان تھی، اور اس لحاظ سے میں بات کنفرم کر سکتی ہوں کہ بی بی صاحبہ کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ ان کی خبر کی تصدیق کر رہی ہیں کہ وہ جو ہار جس کا توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا ہے وہ بشا صاحبہ کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس نہیں. میں الزام کیا، یہ مطلب ہے میرے ساتھ بیٹھی ہے، قرآن پاک لے آئے ہیں، خود انہوں نے بھی کنفرم کیا تھا کہ علیمہ خان جو ہے یار نے اڑی ہے، اور خود بشا بی بی نے مجھے کہا تھا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس کو پارشلی رسپونڈ کرنا چاہوں گی، آگے والا خان صاحب والی بات کو جو ہے وہ رضامندی سمجھا جائے، اور میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بی بی صاحبہ کے پاس نہیں ہے. بی بی صاحبہ کا ظرف ہے کہ وہ خاموش ہے، تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. دیکھو جی، یہ ابھی 2 چیزیں ہیں. ایک طرف تو جو میکسیمم اس وقت پورے پاکستان میں عمران خان پہ صرف تنقید کی ایک وجہ توشہ خانہ ہے کہ آپ جو آئیڈیلز لے کے چلتے ہیں اس میں توشہ خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. عمران خان کے دشمنوں نے بھی پہلے گھڑی کو اچھالا، اس عمر فاروق ظہور کو آگے لا کے وہ اچھالا، معاملہ اچھالا، اور اس ہار کو اچھالا گیا. اب اس ہار کی وجہ سے ظاہری بات ہے تنقید خان صاحب کی فیملی کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو ڈیورٹ کرنے کے لیے اس کو علیمہ خان کے اوپر اس وقت آ کے ڈالنا، اتنے عرصے سے خاموش رہنا، عمران خان ان کیونکارڈوں ہیں، اس کے بعد یہ کام کرنا، یہ انتہائی نیکسٹ لیول کی بے غیرتی بھی ہے، لیکن بہت ہی چوتیا قسم کا پلان ہے عمران خان کی واپسی کی تیاری کا، جی ایچ کیو کا. اور ان کے پلان اگر چوتیے نہ ہوتے تو پورے ملک میں یہ چوتیاپا نہ چل رہا ہوتا. سیدھی سی بات ہے. پلیز ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دس بٹ دس از دا ریالٹی. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ معاملہ ہے. دوسرا، اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کی وائلیشن شیر افضل بھڑوت یہاں پہ بیٹھ کے جو کر رہا ہے، اس کو اب یاد آئی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے. اور یہ ساتھ اس نے جو فوجیوں کی برفی بٹھائی ہوئی ہے، جو یہاں پہ آ کے بتا رہی ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کے پاس تو نہیں ہے، یہ تو بات وہ صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی بات پتہ ہے کہ ان کی بیٹی کے پاس ہے، جس کے پاس بھی جو بھی سلسلہ ہے. میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ 10 کروڑ روپے علی امین گنڈاپور سے لے کے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے میرے پاس ریکارڈڈ اطلاعات موجود ہیں. سلمان صفدر کو دینے تھے، ان کا بل تھا، وہ فیس کے اوپر کام کرتے ہیں. صرف 2 کروڑ پہنچے، 8 کروڑ کہاں گئے؟ مشال یوسفزئی نے آج تک جواب نہیں دیا. بونگیاں اس سے جتنی مرضی مروا لو، وہ آپ کی بات ہے. لو کیریبر، لو کلاس، نیچیاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا. سبین اس کے اوپر ذرا فائنل کمنٹ کر دیجئے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور سوال کیا. جی دو سوال بنتے ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. پہلا سوال تو اس پورے کلپ کو آپ نے پلے نہیں کیا. اس میں مروت کہہ رہا تھا کہ میں جب عمران خان کے ساتھ اس وقت توشہ خانہ کے دوران تھا، اگر آپ یہ کہتی ہیں تو میں کر دیتا ہوں پلے. میں صرف اس کو کسی وجہ سے نہیں اس کو وہ جس سے سننا ہوگا وہ آپ کے اس پہ یا میرے آئی تھنک ٹویٹر کے اوپر بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا دوبارہ سے نکال کے خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہا گیا مروت نے کہ میں جب توشہ خانہ ہو رہا تھا تو اس وقت تھا، میں نے دیکھا سب کچھ. یہ بیسکلی گواہ بن رہے ہیں، چشمدید گواہ. اور یہ مشال یوسفزئی بھی کہہ رہی ہیں کہ جی میں اس وقت ان کی اسپوکس پرسن اس وقت بھی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جہاں تک میری نالج ہے. اگر کوئی اس کی تصدیق کرنا چاہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ مروت بھی اچانک آیا تھا، وہ بھی جب یہ 2022 کے بعد ریجیم چینج کے بعد ایک دم سے ابھرا، ایک دم سے پھر گرا. کہتے ہیں جو جلدی ابھرتا ہے وہ گرتا بھی اتنی جلدی ہے. تو اسی طرح مشال یوسفزئی بھی ایک دم سے اچانک آئی ہیں بشا بی بی کی اسپوکس پرسن بن کے. تو یہ چیز جو ہے نا بہت مشکوک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کس سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، کیوں بلوایا جا رہا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں یہ سوال بہت ضروری ہے. دوسری بات، ایک سوال کے بجائے ایک کامنٹ ہے
کہ جب آپ اس لیول پہ ہوتے ہیں عمران خان کے لیول پر جو کہ اس وقت وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آگے مستقبل کے مستقبل ہوتا ہے نا جو آنے والا وقت ہوتا ہے، فیوچر انشاءاللہ مستقبل کے فیوچر وزیر جی اعظم ہیں. فیوچر جی جی مستقبل کے بھی وزیر اعظم ہیں، تو آپ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز نہیں مار سکتے. میں بزدار کی سچویشن کے اوپر بالکل تنقید نہیں کرنا چاہوں گی، کس نے ان کو لگایا کیا کیا، لیکن اگر اس کے پیچھے ذرا سی بھی سچائی ہے تو بشرا بی بی ایک گھریلو خاتون ہے، مجھے لگتا ہے تھوڑی کم پڑھی لکھی بھی ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں شاید اتنا پتہ نہیں، بقول ان کی بہن وہ بہت بھولی ہیں، اور بھولی ہونے کی وجہ سے آئی تھنک ان کو اللہ کی طرف جو کہ وہ کرتی ہیں رجوع، وہ کریں، دعائیں کریں اپنے شوہر کے لیے، اور ملک کو ان کے اوپر چھوڑ دیں. جو کام جن کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو آئیڈیالوجی وہ لے کے آئے ہیں، جن کی وجہ سے اتنے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو جانیں دے رہے ہیں ان کے لیے، جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کے لیے، بشرا بی بی کو بس ایک سائیڈ پہ رہنا چاہیے، پالیٹکس میں بالکل نہیں آنا چاہیے، جو کہ کہیں مرتبہ نظر آیا کہ وہ آ رہی ہیں، جو کہ بہت غلط ہے میری نظر میں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے کہہ بھی سکتے ہیں لوگ غلط ہے، لیکن اس لیول پر آپ ایسا نہیں کر سکتے، خاص کر کے جب قربانیاں انوالوڈ ہیں، لوگوں کی جانیں انوالوڈ ہیں، لوگوں کے جو آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز انہوں نے داؤ پہ لگا دی ہے اس کے لیے. تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ اپنی کم نالج کی وجہ سے، اپنی لمیٹیشنز کی وجہ سے سائیڈ لائن ہو جائیں اور دعائیں کریں ان کے لیے، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے بتانا سب کو. لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو اپنے بچوں سے ملاقات کی ریگولر اجازت ہے، ان کا سامان بھی تہذیب بیکری سے آئے، جدھر سے بھی اس کی بھی اجازت ہے، سب کچھ، تو خان صاحب کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ پتہ نہیں، بہرحال درمیان میں خان صاحب نے کہا تھا کہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور ان کی بہن نے بھی کہا تھا کہ ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ملاقات اب ریگولر بالکل ہو رہی ہے. اور حال ہی میں گوبر خان نے جو ہے وہ اطلاع بھی یہی دی ہے کہ بشرا بی بی کے بچوں کے ذریعے اطلاع آئی ہے، یہ نیو نارمل کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا قوم اس کو قبول کرے گی نہیں کرے گی، یہ تو فیصلہ قوم نے کرنا ہے. لیکن سبین، فائنلی میری اور آپ کی ایک آڈیو لیک کو بہت پٹواریوں نے بھی پیٹا تھا، اور اسکرانڈو برگیڈ نے بھی بہت پیٹا تھا، اور اس کا تبصرہ میں کروں گی. اس سے پہلے بس ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی اس کے معاملے میں کہ جو بشرا بی بی کا بتایا گیا کہ جو بھی کر رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، یہ ہم تنقید نہیں کر رہے، یہ فیکٹس بتا رہے ہیں. اور فیکٹس بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان کی بہن تھی مریم وٹو، یہ مجھ سے ان کی بات، میں ان کو مریم آپی کہتی ہوں، میں ان کی عزت کرتی ہوں، اور ہم مطلب کہ ہم سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ بشرا بی بی کا ساتھ دیں، ان کے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ان کو بیان کریں، اور آپ ان کو نا پروموٹ تو خیر غلط ورڈ ہے، لیکن آپ ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. مجھے اس وقت لگا کہ بہت بہتر ہے اور ایسا کرنا چاہیے. ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جو کہ ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن میری اور جو آئی تھنک مریم آپی کی جو تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے نظر آیا کہ وہ ہم سب کو نظر آیا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو مجھے نظر آیا کہ الگ ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا رہی ہیں، ان کو الگ سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اور ہی، بس آپ سمجھ لیں کہ جو مائنس عمران خان کا فارمولا جس کا ہمیں پتا تھا اس کے اوپر مجھے لگ رہا تھا کہ کام، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کام اس پہ چل رہا ہے. میری نظر میں اور آئی تھنک آپ کی نظر میں اور جو بھی مخلص لوگ ہیں اس وقت، عمران خان کے سوا کوئی بھی اس پارٹی کا ریپرزینٹیو یا اس کا لیڈر نہیں ہو سکتا، اور مائنس عمران خان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی بھی صورت. اور جو بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ مروت ہو، چاہے علی امین، جن کے پروفائلز بنا کے ان کو اٹھا کے آسمانوں پر بٹھا کے کہ ایک سبسٹیٹیوٹ رکھا جائے جس کے پیچھے قوم چل پڑے، جو کہ چل پڑتی ہے ہماری بھولی قوم، دیکھ کے کہ جی واہ واہ واہ، یہ تو بڑا ٹارزن بنا ہوا، اس کو اٹھاؤ، اس کو لے کے جاؤ. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم نے مائنس عمران خان کا بیانیہ نہیں چلنے دینا. ہماری تو پوری کوشش ہے، باقی اللہ کی مرضی، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا، لیکن ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. اگر ہمیں لگے کہ بشرا بی بی بھی یہ کام کرنے جا رہی ہیں تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہمارا فرض ہے. عمران خان نہیں تو کوئی بھی نہیں ہماری نظر میں، کیونکہ مجھے کوئی مخلص نظر نہیں آ رہا. آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی کوئی ایسا مخلص نظر نہیں آ رہا ہوگا جن کی آئیڈیالوجی ایسی ہے جو ملک کو سنوارنے کے لیے ہو، عمران خان کے علاوہ. تو اگر ان کو نہیں سپورٹ کریں گے تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسا انسان ہے جو کہ ان کی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے. تو پھر کیوں ہم ایسی چیزوں کو سپورٹ کریں یا ہوا دیں؟
اور جی اب چلتے ہیں آڈیو کے اوپر. آڈیو لیک ہوئی تھی, اس کے جو پیچھے وجوہات تھیں اور بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا فون جب پاکستان سے آئے تھے اس سے پہلے جب آپ کو آفس میں بلایا گیا تھا تو آپ کا فون لیا گیا تھا. آپ جی کو اس وقت شک تھا کہ شاید اس کے اندر کچھ پلانٹ کیا گیا ہے, ہمیں پوری طرح سے پتہ نہیں تھا. تو نئے نئے واپس آئے تو آئی تھنک آپ کی کالز بھی ٹیپ ہو رہی تھیں, آپ کی آڈیوز اور جو بھی تھا وہ سب کچھ ٹیپ ہو رہا تھا. جی تو جب کچھ آئی تھنک 6 months 7 months کے بعد اچانک سے جی یہ اس طرح کی جب آپ کی باتیں جو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ انہوں نے نکالنا شروع کر دی, ایڈیٹڈ کٹ زیادہ, کیونکہ ہم نے کچھ ایسا بولا نہیں تھا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا تھا. تو بشرا بی بی کے خلاف میں کہوں گی کیونکہ یہ پورٹرے کیا گیا تھا, یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں. یہ جو خلاف آڈیو آئی تھی میں نے آپ کو کال کی تھی, میں کسی اور کمرے میں بیٹھی تھی, آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کال کرنا مناسب سمجھا. مجھے کسی پی ٹی آئی کے شخص نے میسج کیا, پھر کال کی, اور پھر مجھے کچھ ایسے انکشاف بتائے, انکشاف کہہ لیں جھوٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کا, کہ بشرا بی بی یہ ان کا پاسٹ ہے, یہ چیزیں وہ کرتی رہی ہیں, یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ باتیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں یہ ہماری آنکھوں دیکھی ہیں, یہ نہیں ہے, یہ جو ہے نا کانوں سنی ہے. تو وہ ساری باتیں میں آپ کو بیان کری تھی کہ یہ فلاں انسان نے مجھے یہ بات بتائی ہے بشرا بی بی کے بارے میں. تو میری اور آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی اس میں میاں بیوی کی, جس کو ایڈٹ کیا گیا اور اس کو ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے میں اور آپ یہ باتیں ان کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ جب آڈیو ریلیز کی گئی تھی تو اس وقت یہ کسی نے اس کی فورینزک کی, اور آئی تھنک بلال ایک شخص ہے, ایک ایکس پہ ایک لڑکا ہے وہ امریکہ میں بیٹھا, اس نے فورینزک کی, اس نے بتایا کہ یہ آلٹرڈ ہے, یہ وہ اوریجنل نہیں ہے. تو اس کو جو ہے نا کاٹ کے بیچ میں سے اور اس کو ایسا پیش کیا گیا جیسے ہم بشرا بی بی کے خلاف بات کریں. میاں بیوی کی کانورسیشن ہے, ہم نے کبھی پبلکلی نہیں کی تھی. تو اس کو ایسے مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھی ان لوگوں کی حرکتوں پہ, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بنا کے پیش کریں گے تو اگلے مان جائیں گے. مانے ہوں گے بہت سارے لوگ, لیکن وقت بتا دیتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. خیر وہ اس کی تصدیق تھی, اور اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں بالکل آپ نے کلیئر کر دیا, اور فائنل ورڈ یہ ہے کہ اس نہج کے اوپر پہنچ کے جہاں ایک پوری قوم کا مستقبل داؤ کے اوپر ہے, تو نجی معاملات جو ہے وہ نجی نہیں رہ جاتے, ان کے اوپر بات ہوتی ہے, اور بات جس طرح ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے. اب توشہ خانے سے ان سب نے, فوجی جرنیلوں نے تو توشہ خانہ کا حساب ہی نہیں رکھتے, اربوں روپیہ آرمی چیفز کھا جاتے ہیں, بتائیں کدھر ہے حساب. صرف وزیر اعظم کا حساب رکھا جاتا ہے, کیبنٹ ڈویژن کی فائل ہوتی ہے, کیبنٹ ڈویژن کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, اور کیبنٹ ڈویژن میں جہاں پہ توشہ خانہ کا ریکارڈ ہوتا ہے, جہاں پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اوریجنل پڑی ہوئی ہے, اور جہاں پہ اب والیوم 10B پڑی ہوئی ہے, باؤ بٹ امرتسری ٹھگوں کی کہانی بھی سے لے کے پورے کے پورا ڈاکو ڈفر الائنس کی کہانی, اس کو تالا لگا دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر ایک فوجی لیفٹیننٹ کرنل کے پاس چابی ہوتی ہے, ڈپٹی سیکرٹری اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک میجر بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک بریگیڈیئر بھی ہوتا ہے. فوجی سیولین اداروں کے اوپر, سیولین بیوروکریٹس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور اس ریکارڈ کو جب بھی انہوں نے استعمال کرنا وہ کرتے ہیں. مریم کے پاس جو ہے وہ نانی کے پاس BMW چلی جاتی ہیں, لوگ سونے کے ہار لے جاتے ہیں, سب کچھ لے جاتے ہیں, لیکن پھنستا صرف کیوں ہے عمران خان آ کے, کہ عمران خان کے لیے ایک احتساب کا جو علیحدہ قسم کا پیمانہ رکھا گیا, اور کہیں پہ وہ پھنس نہیں رہا تھا, تو ادھر جا کے اس کو پھنسایا. اب ادھر پھنسایا تو بات لوگ جو ہے ظاہری بات ہے یہ کرتے ہیں کہ یار یہ خان نے تو اس کو یوز نہیں کیا, یہ تو جو ہے بشرا بی بی کے اوپر انگلی اٹھتی ہے, تو اب اس انگلی کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حلیمہ آپا پہ دائیں بائیں ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سوال یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ عمران خان کا تو جو نظریہ ہے وہ, عمران خان تو موروثی سیاست کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا, اور اسی لیے ہم اس نظریے کے اوپر چل رہے ہیں. تو پھر یہ کیوں یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی واپسی کی جو چوتیا تیاری ہے, اور یہ جو چوتیا پلان ہے, اس کی بھی بتی بنے گی, اور بتی بن کے وہیں جائے گی جہاں پہ آپ کے باقی پلانز کی جاتی ہے. اور پاکستان کا یہ حال اسی قسم کی اوور سمارٹنس کی وجہ سے ہوا ہے, فوجیوں کی, GHQ کے جرنیلوں کی, اور ISI آپارا کے کرنیلوں کی, بریگیڈیئروں کی, اور میجر جنرلز کی, اور نیچے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس نظام کے اندر مشورے دینے والے ہر دور کے اندر ہوتے ہیں
किसी के मामे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के ससुर होते हैं, गॉड फादर बन के बैठे होते हैं, फ्रंट मैन बन के बैठे हुए होते हैं। आदिल राजा पे एतराज है कि वो इंडियन मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के सच क्यों बोल रहा है। खुद अपनी जो मर्जी करप्शन करो, हराम खाओ, लेकिन सच नहीं सुनना। सच सुनने से तकलीफ होती है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और पाकिस्तान की गरीब अवाम, लोग कहते हैं याशी लोग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, और भाई वो पार्टी सिर्फ टॉप की 2% कर रही है। ठीक है, पीछे चलो आप 10% कर लो ना, कि फिर कोई बाकी सोखे भी बैठे हुए। 90% सिर्फ और सिर्फ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है 2 नंबरी और हराम के अलावा काम करने का, कि उनको 2 वक्त की रोटी मिले। लेकिन फिर भी लोगों को मिल रही है जो ईमानदार है, जो यकीन ऊपर वाले के ऊपर करते हैं कि रिज्क का मालिक वो है और जिंदगी और मौत का मालिक वो है। और यही इमरान खान का फलसफा है जो उसने हमें बताया है, पढ़ाया है, और उसी फलसफे के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इस मामले को लेके आगे चल रहे हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, हम गलत कर रहे हैं क्या? इस टॉपिक के ऊपर बात अब वक्त आ गया है कि होनी चाहिए, या इस चूतिए प्लान को चलना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया सभी ने, आपने ज्वाइन किया। मेरे ख्याल में पहले भी आधे घंटे से ऊपर हम चले गए। लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं हमारे यहाँ। जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगी, अगर मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है या कुछ मेरी बातें नहीं अच्छी लगी तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये बातें करना बहुत जरूरी थी मुझे लगा, और इंशाल्लाह इसका हल भी कोई ना कोई निकालेंगे। सब मिलके जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीजों के हल निकल आते हैं। थैंक यू सबीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अजीज़ान मन, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।